अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गो कि आज लेबर डे पर बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं तमाम सियासी जमातों के, वो हम देख रहे हैं कि मजदूरों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से कन्वेंशनों से खिताब भी कर रहे हैं और उनके हुकूक पर खूब बातचीत भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सियासी पहलू देखा जाए या सियासी मामलात देखे जाएं तो वो अभी भी टेम्परेचर जो है वो कहीं किसी तौर पर नीचे नहीं आ रहा। कल संडे था, कल भी यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट थे, यानी कराची फोकस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहीं पे थी, जमात इस्लामी का धरना अपनी जगह जारी है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कल नून लीग ने भी रैली निकाली और आज लेकिन मामलात जो हैं वो हम बात कर रहे हैं डॉन लीग्स के हवाले से। यानी जब से ये रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो आर्मी की तरफ से एतराजात आए तो यूं लगता है जैसे ऑपोजिशन जमातों के हाथों अब एक नए दो हथियार आ गए हैं। एक है पनामा और दूसरा है डॉन लीग्स, जिसको वो इलेक्शनरिंग के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की परफॉर्मेंस से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज कम आउट इन फुल फोर्स यू कुड से, और उन्होंने तो काहिरा साहब का बयान आपने आज पूरे दिन देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि नून लीग की हुकूमत जाने वाली है। सवाल ये पैदा होता है क्या अपोजिशन की जमातें इन्हीं दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करेंगी, क्या यूनाइट होंगी, क्या ये वक्त आ गया है कि जैसे कि काहिरा साहब कह रहे हैं, और ये क्या तसादुम की कैफियत क्यों है। और डॉन लीग्स के मामले पर हुकूमत ने कल एक मीटिंग भी की जिसकी सदारत रायवन में हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने की। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। कराची में तशरीफ फरमा है हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बाबू सरफराज जतोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अब्दुल कय्यूम सुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिनकी आज रैली जिसका इख्तिताम जो है वो कायद के मज़ार पर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर में हमें ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। सो विल स्टार्ट विद रूलिंग पार्टी बिकॉज आप लोग जो हैं वो फोकस में हैं। एक तरफ पनामा का मामला है, दूसरी तरफ डॉन लीग्स का। पनामा पे तो हम कह सकते हैं कोर्ट ने एक ब्रीदर दिया है, ज़ाहिर एक स्पेस दी है आप लोगों को, लेकिन ये जो डॉन लीग्स का मामला है इस हवाले से हम ये जानना चाहते हैं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ जिस पर एतराज़ात उठाए गए हैं, क्या उसको पब्लिक किया जाएगा जैसे कि मुतालबा है या नहीं। अब आप मेरी एक बात सुने कि जिसके ऊपर इन्होंने सब कुछ किया है, इस चीज़ का फ़ायदा किसको हुआ है? क्या अदारे एक दूसरे से ट्वीट पे बात करते हैं? क्या अदारे ट्वीट करते हैं? अब इस ट्वीट के बाद हुआ क्या है, इसका ये छोटी एक बचकाना हरकत का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है वो इंडिया की जो रेटिंग के लिए काम करती थी मीडिया, उसने उठाया है कि शायद फ़ौज के और सिविल हुकूमत के दरमियान कोई तनाज़ात हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, फौज में और हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। ये सब उन लोगों ने किया है जो भारतीय मीडिया को खुश करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एतराज़ात उठाने के बाद चाहे वो ट्वीट के जरिए क्यों ना हो और ये तरीक़ाकार क्यों सही क्यों ना हो, मतलब अगर इस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन परेशानी तो हुई ना, कल हुआ ना एक। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ट्वीट के जरिए? कल को जुडिशरी अगर कोई फैसला देगी वो ट्वीट पे फैसला देगी? नहीं, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हुए इससे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो वो जो खुसूसी इजलास हुआ रायवन में जिसकी सदारत की थी वजीर आजम साहब ने, चौधरी निसार भी वहां मौजूद थे टू डिस्कस ऑल दिस। मेरी बात सुने, आप ये कैसे कह सकते हैं वो इस पे हुआ है? ये सिर्फ देखें, एक छोटा सा बात हुई है ट्वीट पे, अदारे ट्वीट पे बात नहीं करते। अगर ट्वीट पे बात होना शुरू हो गई तो ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है। अदारे हमेशा, कल को आप जुडिशरी को जजमेंट दे रही है वो ट्वीट पे देगी, कल को कोई और बात है, गवर्नमेंट कोई बात दे रही है वो ट्वीट पे देगी, आप असेंबली से बिल पास करते हो आप ट्वीट पे लेके आएंगे। ट्वीट नहीं होता, ट्वीट नहीं होता। ये पता नहीं किसने ट्वीट किया है। डीजी ISPR देखें, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मुसद्दिका कैसे कह सकते हैं? ये मुसद्दिका है, ये आप कैसे मुसद्दिका कह सकते हैं? ये मुसद्दिका नहीं है। जबकि जितने भी रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जो कि टेलीविजन पर आते हैं वो कहते हैं कि देखें ISPR या DG ISPR अपनी मर्जी से नहीं करता, इदारे की आवाज़ होती है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इंग्लिश में कहावत है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ। कहते हैं कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। जब मुसीबतें आई जाती है तो चारों तरफ से घेराव कर देती है। तो इन पर आ गई आपको लगता है? चारों तरफ से। ये तो एक तरफ की अभी नामुकम्मल कहानी मेरा भाई बता रहा था, जिसको कोई भी जी शऊर इंसान इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर ट्वीट कोई अहमियत नहीं रखती तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो ट्वीट में तो अवार्ड ले चुकी है, हर 5 मिनट के बाद उसके ट्वीट आते हैं। कल भी जिस मीटिंग का आपने रेफरेंस दिया, उस मीटिंग के फौरन बाद उनका ट्वीट आया कि जी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम अस्करी क़यादत के पास चले जाएंगे। भाई बात यह है कि मीडिया का दौर है, अब पुराना दौर ख़त्म हो गया। हाँ, अगर अस्करी इदारों की तरफ से इसका कोई खुद
انکار آیا ہے تو وہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے میری بہن کہ ان کے پاؤں سے زمین تو کیا، اب تو شاید میں اب وہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ چند دنوں کے آپ کے مہمان اس ٹویٹ کے بعد جی، اس ٹویٹ کے بعد یہ چند دنوں کی کہانی باقی رہ گئی ہے، چند دنوں کے بعد ماحول معاشرہ بالکل 180 ڈگری پہ چینج آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے ڈان لیگ کا، یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاناما لیگ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اداروں کی قومی سلامتی کی معاملہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور جس میں یہ باور کرایا گیا ہے کہ ہماری فوج، ہماری ISI نہیں چاہتی کہ جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن ہو، ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا الزام انہوں نے لگا کر کے اس کو مینیج کر کے اس کو آؤٹ کرایا، اس کے بعد جب آرمی کی طرف سے، اداروں کی طرف سے سخت ریئیکشن آیا تو انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی بیٹھے گی، کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اور جو انکوائری رپورٹ میں طے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ 4 بڑوں میں سے مقصد جو معاملات ان کے فائنل ہو چکے تھے ان کو ضرور جو ہے سزا ملے گی۔ اب انہوں نے وہاں پہ بھی اپنا حسب معمول، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیسے میڈیا کو دانہ ڈالتے ہیں یا ججوں کو دانہ ڈالتے ہیں، شاید آرمی کے ISI کے اس کو بھی ہم دانہ ڈالیں گے اور ہمارے اس دانے میں آ جائیں گے، لیکن انہوں نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ اب معاملہ فاطمی تک بھی نہیں رہے گا، اب معاملہ انفارمیشن آفیسر تک نہیں رہے گا، اور اب معاملہ فواد الحسن فواد تک بھی نہیں رہے گا۔ میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں ان تینوں سے آگے کی طرف آپ سوچو، نہ پرویز رشید تک یہ معاملہ جائے گا، اب آگے آپ خود سمجھتے، زیادہ سمجھدار ہے، آپ سمجھیں کہ پھر یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کیونکہ ہر چیز میں رعایت ہو سکتی ہے، ہر چیز میں، لیکن قومی معاملات میں، ملک کی سلامتی کے معاملات میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت جو ہے برتنا ملک کے خلاف غداری کا جو ہے وہ ارتکاب کرنے کے بعد۔ اچھا چلیں اجاز صاحب کو بھی ذرا اس میں شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اجاز صاحب، اور آپ نے بابو سرفراز جتوئی صاحب کی بھی سنی، جنہوں نے کہا کہ ادارے ٹویٹ پر بات نہیں کرتے اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں، there is no rift between civilian and the military leadership۔ کیا کہیں گے آپ، کیا اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ اور اس ٹویٹ کا بھی ذرا ذکر کیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹویٹ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نہیں آئی ہے، یہ کس نے کیے یہ بھی نہیں پتا۔ جی بہت شکریہ نادیہ، پہلے تو آپ تھوڑا سا پس منظر دہرا لیجئے اپنے ذہن کے اندر۔ جب یہ سرل کی سٹوری چھپی تو انٹیریئر منسٹری میں نے بھی اور پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ کہا گیا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہے، پہلے تو اس کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیں، اور یہ کہا گیا چودھری نثار علی کی طرف سے کہ 3 دن کے اندر اندر ہم اس کا سراغ لگا لیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ پھر اس کے بعد انکوائری کمیٹی کی طرف بات کہی گئی تو کہا کہ 35 دن کے اندر اندر ہم اس کی رپورٹ لے آئیں گے۔ پھر 6.5 پونے 7 ماہ گزرنے کے بعد رپورٹ تو قوم کے سامنے یا کسی فورم کے سامنے نہیں آ سکی، اس کے نتیجے میں پرنسپل سیکرٹری کا ایک لیٹر آیا جس کو فوراً ہی مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا ISPR نے۔ اب اس پہ زیادہ اور زیادتی گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہوگی کہ صرف جتوئی صاحب ہی نہیں، پنجاب کے وزیر قانون بلکہ وزیر غیر قانون میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ٹویٹ پہ شک نہیں کر رہے تھے، یہ تو فرما رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں ISPR کی ہے یا کہیں اور سے آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ٹویٹ صحب ہے، غلطی سے آ گئی ہے تو الگ بات ہے، اگر یہ ڈیلیبریٹ ہے تو پھر بدنیتی کی بنیاد پر ہے تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ یعنی اگر کل رائیونٹ کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ فام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کے بعد جس نے بھی بولا اس کے اوپر اس نے فوج کے ساتھ ایک کنفرنٹریشن کی صورت میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹویٹ کے مسئلے کے اوپر بھارت کو یا بھارت کے میڈیا کو ہنسنے کا موقع ملا ہے یا جب وہ سٹوری لیک ہوئی تھی اس وقت ہنسنے کا موقع ملا تھا، جب ہم نے نریندر مودی کی زبان بولی تھی، جب ہم نے یہ کہا تھا کہ پاک فوج ان لوگوں کو سول ایڈمنسٹریشن سے چھڑوا لیتی ہے کہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں اور جو دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں۔ جب یہ بات لیک ہوئی تھی
وہ زیادہ ہلاکت خیز ہے یا یہ ٹویٹ زیادہ ہلاکت خیز ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، بتائیے چودھری صاحب۔ میں بات حکومت کے دیکھیں، ایک فکرہ مکمل کر لوں، ایک فکرہ کہہ لوں، حکومت کے اعصاب بالکل جواب دے چکے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ پے در پے یعنی جس طرح حماقتیں ان سے سرزد ہو رہی ہیں، نہ اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ پاک فوج کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت دن بدن گڑے میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بھی کہہ دیا اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ کچھ دن باقی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اور یہ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ دن کے مہمان اداکار ہیں، آپ نے کہا کچھ دن کے مہمان، کچھ دن کے مہمان ہیں۔ اپنی بات پہ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے، ذرا بریک کا وقت ہے، اور اس کے بعد جتوئی صاحب آپ ضرور رسپونڈ کیجئے گا، بیکاز یہ بہت بڑی بات ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کہ انڈیا جو ہے وہ ٹویٹ پر ہنسے گا، لیکن جو کچھ لیک ہو گیا اس پہ ان کو کیا اتنا مواد نہیں مل گیا کہ وہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے۔ وی ٹیک اے بریک ہیئر، وین وی کم بیک وی ول آلسو ڈسکس کہ اپوزیشن پارٹیز اب کیا سوچ رہی ہیں کس سمت جانے کے لیے۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ بات ہو رہی ہے ڈان لیگز کے حوالے سے، اور اپوزیشن جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے شاید جانے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے وہ پے در پے مسئلوں میں گھرتی چلی جا رہی ہے۔ آج اسی پر بات کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہنسنے کا موقع تو آپ لوگوں نے جب دیا تھا جب یہ باتیں لیک کروائی گئی تھیں، تو یہ خالی ٹویٹ سے کوئی نہیں ہنس سکتا، اور یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ تو ظاہر ہے آفیشیل اکاؤنٹ سے آئی، ایسا تو نہیں کہ کسی اور نے کر دی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بات، کوئی چیز نہیں رہ گئی سوائے دونوں جماعتوں کے پاس، تحریک انصاف کے پاس بھی اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی، بیٹھے بیٹھے یہ ہر قسم کا الزام لگا دیتے ہیں۔ ابھی سومرو صاحب نے الزام لگا دیا جوڈیشری پر، میڈیا پر کہ ہم کو دانا ڈالتے ہیں، ان کو بھی دانا ڈالا۔ الزامات کیونکہ انہوں نے اپنے صوبے میں کوئی کام نہیں کر سکے، اور ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عوام ان سے برے طریقے سے خفا ہو چکے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ڈان لیگز کی، یہ صرف ان باتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں کہ ہماری فیس سیونگ ہو جائے، پاناما لیگز یا ڈان لیگز۔ نہیں، لیکن اس کمیشن کی رپورٹ کو کیا پبلک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ایگزیکٹلی کہا کس نے لیک کی؟ میں نے گزارش یہ کی کہ اس پبلک ہونا چاہیے یا نہیں، وہ اپنے ٹائم پر ہو جائے گی، لیکن اس کے پیچھے ان کی سیاست کیا تعلق ہے؟ اس لیے کیونکہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کہ کمیشن کی ریکمنڈیشنز یہ نہیں ہیں۔ اعتراضات جو اٹھائے گئے ہیں وہ صرف اور صرف بھارت کی میڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ کیسی باتیں کریں؟ میجر جنرل آصف غفور، دیکھیں وہ ٹویٹ ہے، میرا ایک سوال ہے، he is from Pakistani ISPR, not Indian. It's a tweet. اس کے اوپر یہ ان کا آفیشل اکاؤنٹ ہے۔ نادیہ مجھے اگر اجازت کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا سوال سب سے بڑا تبصرہ جو کیا ہے وہ انڈین میڈیا نے کیا ہے کہ چھوڑ دیں انڈین میڈیا کو کرنے سے لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ IS جی آپ کیجئے، کیا یہ جنرل صاحب کی آفیشل ٹویٹنگ اکاؤنٹ نہیں ہے؟ میرا سوال بھی یہی ہے سر جتوئی صاحب، if you don't mind، میں آپ سے ایک پرسنل یہ سوال پوچھ رہا ہوں پروگرام کے حوالے سے، کیا آپ کی کل جو آفیشیل میٹنگ ہوئی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے تمام تر جو ان کے قریب ترین رفقا تھے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے اس ٹویٹ کی حوالے سے یہ بتانا پسند فرمایا، یا آپ پسند فرمائیں گے کہ اس ٹویٹ کا ملٹری آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا ان کا اس طرح کا کل کوئی ایسا ریسپانس آیا ہے، یا آپ آفیشلی اس پروگرام کے ذریعے کہہ رہے ہو کہ ہماری پارٹی پالیسی یہ ہے کہ اس ٹویٹ کو ہم نہیں سمجھتے ہیں آفیشل، ہم نہیں سمجھتے ہیں ملٹری کی جو ہے یہ کوئی ان کی طرف سے ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ISPR کا ہے؟ اس کی اگر وضاحت کریں تو یہ اچھا ہوگا کہ پوری قوم سمجھ جائے آپ کا جو ہے آپ کا۔ میں بات سنیں، سومرو صاحب نے 2 لفظ والا جو سوال ہے وہ کم از کم اس میں 26 لفظ استعمال کیے۔ ہم سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار اداروں کا نہیں ہوتا۔ اوکے، نہیں ہوتا، that's fine۔ آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم اسی پہ اعتراض۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے؟ میری بات سنیں، یہ ان کے اوپر ہے کہ یہ ان کا آفیشیل ہے یا نہیں ہے، یہ طریقہ کار ہے یا نہیں ہے، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بولے۔ یہ طریقہ کار، اوکے چلیں، یہ طریقہ کار نہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ رپورٹ میں کیا یہی ریکمنڈیشنز تھیں کہ طارق فاطمی کا قلمدان چینج کر لیا جائے، وہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر کو ہٹا دیا جائے؟ آرڈرز تو ہیں جو کیے ہیں گورنمنٹ نے اکارڈنگ ٹو جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ آرڈرز کیے ہیں، اور یہ آرڈرز ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل
ایسے ہی جی اجاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ ان کے فائنانس منسٹر کا بیان ہے جو ان کے خلاف تضاد ہے، ان کے بیان اور ان کے تضاد میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی صرف پوزیشن چینج کی ہے، باقی اس کا ڈان لیگ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ایڈمنسٹریٹولی وہ جو انہیں جاتے سے پہلے کی دیکھو آپ، یا ان کی بات صحیح ہے یا ان کی صحیح ہے. وہاں بیٹھے میں پرائم منسٹر کے ساتھ زیادہ وہ وزن ان کی بات میں جائے. اجاز صاحب آپ لوگ کس بات پہ اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، یا یہ یو آر اسمیلنگ دیٹ دیر از سم کائنڈ آف ٹسل ہیپننگ، یا کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اب حکومت بچے گی نہیں، جب اتنے کول اینڈ کام ہیں یا جتوئی صاحب اور کہتے ہیں طریقہ کار غلط ہے؟ دوسری بات یہ ہے کوئی رفٹ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ریکمنڈیشنز تھیں اس پر پرائم منسٹر نے ایکٹ کیا. اللہ خیر سے اللہ ڈان لیگز کا معاملہ ختم. نادیہ میں برا نہ منائیں تو میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہے، بچپنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا سنجیدہ یہ مسئلہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے ویسے ہی کھڑا کر دیا ہے. 1 سال اور 20 دن کی زبردست جدوجہد کے بعد وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے، ایپکس کورٹ کے بینچ نے 5 ججوں کے یہ کہا کہ یہ جھوٹے ہیں نمبر 1، اور کرپٹ کے بارے میں کہا کہ اس کو اور 60 دن ان کی تفتیش اور تحقیق کر لی جائے. آپ اس کو معمولی بات سمجھتی ہیں؟ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھنے والا آدمی عدالت اس کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، مجھے یہ بتائیے کہ 2 ادارے ہیں، ایک عدلیہ اور دوسری پاک فوج، جی یعنی دونوں کو جس طرح یہ ہدف بنا رہے ہیں اپنی تنقید کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا، اور یہ ٹویٹ جو ہے کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ راؤ تحسین صاحب نے آج لیڈ سٹوریز ہیں، کل سارے چینلز کی تھی، آج نیوز پیپر کی ہیں، انہوں نے کہا میں اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جاؤں گا. جی بالکل. ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے سٹوری یعنی روکی نہیں ہے چھپنے سے، یعنی یہ اس کے بارے میں ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دے آر ہائیلی مسٹیکن. یہ یعنی نیشنل سیکیورٹی کی بریچ کا مسئلہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پولیٹیکل گیمک ہے. یہ پولیٹیکل گیمک نہیں ہے. یعنی سارے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے بیٹھ کر بڑے صبر کے ساتھ جنرل رائیل سے لے کر اور جنرل باجوہ تک انتظار کیا ہے کہ حکومت سنجیدگی سے اس بات کو لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے. یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے. میں اسی لیے سمجھتا ہوں، میں نے تو بات کی تھی بوکھلاہٹ کی، اور بات کی تھی کہ ان کے نروس جو ہیں وہ اس کو جواب دے گئے ہیں، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اس لیے یہ نہایت درجے کا اہم مسئلہ ہے. So where do you think this can go to? اجاز صاحب یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ صرف اگر تو شریف فیملی کو اور حکومت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ہمیں یعنی اس کی بھی تشویش ہے، لیکن اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کے اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. نون لیگ پاک فوج کے درپے ہے، اور یہ وہ والی پاک فوج نہیں ہے. 15 سال ہو گئے ہیں جو این جنگ کے اندر ہیں. 7,000 لوگوں کے گھروں کے اندر شہداء کی لاشیں جا چکی ہیں. 12,000 خاندان وہ ہے جہاں پر ہاتھ کٹا ہوا ہے یا بازو کٹا ہوا ہے. وہ ہے یہ پاک فوج جس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹویٹ کر دی ہے. اس لیے خدا کے لیے ایک عام پاکستانی کے دل کی بات کو بھی سمجھیں. آپ سارا بھارت کا کھیل یہاں پہ نہ کھیلیں. کبھی سجن جندال کو بلا لیا اور کبھی آپ بھارت کی کشمیریوں کے اوپر، کبھی انہوں نے اتنی تشویش کا اظہار کیا. یعنی گزشتہ 7 جولائی 2016 سے برہان وانی کی شہادت سے لے کر آج تک جو کشمیر میں ہوا ہے، جو ہمارا اشارہ ہے جو ہماری، اس کے اوپر تو کبھی تشویش ان کو نہیں ہوئی، اس کے اوپر تو کوئی کبھی بات انہوں نے کی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اس وقت خود، میں آج پوری ذمہ داری سے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، نواز شریف خود سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کو. اوکے، آپ یہ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس ملاقات کا بھی ذکر کیا جو اسٹیو رائٹ یہاں پر آئے تھے. میں گزارش کروں کہ ان کے پاس الزام تراشیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے. نہیں، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے بھی کہا نا نیشنل سیکیورٹی کا یہ معاملہ تھا، چودھری نثار صاحب نے بھی کہا، آپ کے خیال سے یہ حل ہو گیا؟ میرے خیال سے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا اس کو اچھالا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا اس کو اچھالا جا رہا ہے. جو سارے مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے اوپر رپورٹ آ گئی ہے، پرائم منسٹر نے عمل کیا ہے، یہ خامخواہ اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہی انہوں نے کام کشمیر میں کیا، وہاں پر گندے نعرے لگائے، ہمارے لیے کہا گیا
کہ یہ کشمیریوں کے خلاف ہے, یہ کشمیر ایشوز پر سیریس نہیں ہے. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ کشمیریوں نے پورا ووٹ ہمیں دیا, مسلم لیگ نون کو, اور ہم نے ان کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے, اس ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, گورنمنٹ ان کی اس کا مطلب اپوزیشن از گوئنگ, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اوور بورڈ جاری ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگ بہت مشکل میں ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ 2018 میں ساری اپوزیشن جماعتوں کو سارے صوبوں میں کوئی امید نہیں ہم ان کو ووٹ, کرپشن کی وجہ سے سوچنے کی تو حد ہو گئی, کرپشن سے سوچنے کی تو یہ حد ہو گئی ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات سیریس نہیں ہے اپوزیشن. کیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی مودی کے ساتھ خفیہ میٹنگ جو پچھلے سال ہوئی وہ بھی ہم نے لیک آؤٹ کی؟ کیا مودی کو گھر لاہور میں رائے گنج میں لے کر کے ہم لے کر آئے؟ کیا جندال کو نہیں سنے؟ جندال جس نے افغانستان میں بیٹھ کر کے پاکستان کے خلاف بیان دیا, ISI کے خلاف بیان دیا, اس کے فوراً بعد جندال صاحب لاہور آ رہے ہیں اور ویزا ان کی لاہور تک محدود ہے. ان کو اٹھا کر کے پروٹوکول میں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اگر یہ کیس چلایا جائے کہ بغیر ویزا کے بھارت کا بندہ جو پاکستان کا دشمن ہے کھلا, یہ بھی نہیں کہ ڈھکا چھپا, اچھا یہ ادھر تو بات کر نہیں سکتے ہیں, یہ کلبوشن کی بات کر نہیں سکتے ہیں, باقی یہاں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جی اپوزیشن والے بغیر کسی جواز کے ایشو کو اٹھا رہے. یہ ایشو ہے, اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, ان کے ہاں نہیں ہے, سیکیورٹی معاملات ان کے ہاں نہیں ہے, ہمارے ہاں زیادہ اہمیت ہے, ہم نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اسی لیے شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آؤٹ رائٹلی ان فرنٹ آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ڈان لیگز کے معاملے کو نہیں چھوڑے گی, اور وہ کہتی ہے کہ اس کو پبلک کو جو ہے پبلک میں رپورٹ کے سامنے آنی چاہیے. ایک چھوٹی سی کال لینے دے, بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آ کر ذرا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن کی جماعتیں کس حد تک جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف تو پاناما کے حوالے سے از ویری کلیئر اینڈ دے آر آل آؤٹ آن دا روڈز, لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن ورسز دس رفٹ لے رہی ہے یا ان دونوں معاملوں کو اٹھاتی ہے؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں تصور بول رہا ہوں جی بہاول نگر سے. نادیہ صاحبہ, میرے آنریبل جتنے بھی پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, میرا صرف ان سے بریک کے بعد یہ سوال پوچھ لیجئے گا کہ ان جو یہ مسائل آج کل ڈسکس کر رہے ہیں ہر ٹاک شو کے اندر, مجھے بتائیے گا ایک 200 روپے دہاڑی لینے والا جو مزدور ہے اس کے اوپر اس کے کیا افیکٹ ہوں گے؟ وہ اس بیچارے کا تو چولہا نہیں جل رہا, اس کا بھی تو کچھ سوچیں نا. یہ اپنے مسئلے مسائل میں نہ پڑیں, یہ اپنی پولیٹیشین میں نہ پڑیں, ان لوگوں کا بھی سوچیں. ہمارے بہاول نگر کے اندر پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, خدا کے لیے اس کا بھی سوچیں. یہ اپنی باتیں تو یہاں پہ آ کے ڈسکس کر رہے ہیں ایک پروگرام کے اندر, لیکن عوام بہت بہت شکریہ بہاول نگر سے فون کرنے کا. 343-00960 پر آپ بھی کال کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. وی ٹیک اے بریک, وین وی کم بیک وی ڈسکس دی رول آف اپوزیشن پارٹیز. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ڈان لیگز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب جتنی بات میں بریک سے پہلے کر رہی تھی, ظاہر اعجاز صاحب سے پوچھوں گی کہ جتوئی صاحب نے جو کچھ بھی کہا کہ چاہے وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ کہیں گے کہ میرے خیال سے بچکانا سوچ ہے یا جو کچھ بھی ہے, بٹ ظاہر ہے نون لیگ از رولنگ پارٹی, نہ وہ گوانا چاہتے ہیں نہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, اور وہ انہوں نے بھی تو کہتے ہیں نا کہ وہ بھی تو سیاستدان ہیں. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات اس حد تک جائیں گے کہ ان لوگوں کو جانا پڑے گا؟ اصل میں اس کے 2-3 وجوہات ہیں. صرف پاناما لیکس نہیں ہے جس میں صرف ججز کی ججمنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ یہ ڈان لیک نہیں ہے. یہ پچھلے تقریباً 3 سال سے, پہلے سال کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, پچھلے 3 سال سے PMLN کی اور خصوصی طور پہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پورے خاندان کی جو سمپتھی انڈیا کے ساتھ بڑھتی گئی, عوام کے ساتھ نہیں, عوامی معاملات پہ نہیں, ذاتی کاروبار, نجی تعلقات اتنے ان کے مضبوط ہو گئے کہ اس حد تک بھی وہ چلے گئے کہ انہوں نے اداروں کو بھی رون ڈالا اس معاملے میں, اداروں کی بھی پرواہ نہیں کی. اور ان کے جو ہمارے دشمن ہیں, جو ازلی دشمن ہیں, جو کبھی ہمارے دوست بن ہی نہیں سکتے, ان کے لوگوں کو بلا کر کے شوگر ملوں میں انچارج بنا دیا. 40 لوگ بیٹھے ہوئے. اب یہ الزامات تو لگیں گے کہ وہ راہ کے ایجنٹ تھے, اور بالکل کلبوشن جب پکڑا گیا تو اس کے معاملے میں پوری دنیا میں ہمارے پاس ایک ایسا ویپن تھا. اگر پوری دنیا کو ہم ان کو بے نقاب کرتے کہ جی یہ بندہ تھا جو اتنے سالوں سے بلوچستان میں پاکستان کے خلاف ایک کام کر رہا تھا, اس کیس کو انہوں نے صحیح لے کر نہیں کیا, جان بوجھ کر کے نہیں. کہ آج تک آپ یقین کریں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی آج تک اس نے نام تک نہیں لیا. ایک ٹویٹ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا مجھے دکھا دیں کہ اس نے کلبوشن کے لیے ایک ٹویٹ کیا ہو اور اسے کہا ہو کہ ہم نے قومی مجرم پکڑا ہے. ٹویٹ میں نہیں ہوتی, یہی میں بات کر رہا ہوں. پھر دوسری بچپنے والی بات کر رہے ہیں, ٹویٹ ان کے آتے ہیں, یہاں پہ نہیں آتے. نہیں, ہر جملے پہ
करते, हर जुमले पे उसका ट्वीट आता है। नहीं, मेरी बात पूरी सुने। नहीं, हर जुमले पे जब उसका ट्वीट आता है, यहाँ पे इतना खुश क्यों है? यहाँ पे इतनी खुशी क्यों हुई? इतना क्यों खुश हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा कि अगर मरियम नवाज शरीफ बाकी ट्वीट करती रहती है, जिनमें सैकड़ों ट्वीट आते हैं, एक ट्वीट नहीं आया आज तक कलभूषण के बारे में। इसका मकसद ये है कि ये अब इदारों ने जो है तय किया हुआ है, अब इदारों ने तय किया हुआ है नवाज शरीफ जो है सिक्योरिटी रिस्क है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, राह के एजेंडों के साथ मिला हुआ है। लेकर जाएंगे ये बताइए, अब भी क्या पीटीआई अलग प्रोटेस्ट करेगी, आप अलग करेंगे या यू आर गोइंग टू कैच दिस अपॉर्चुनिटी? देखिए, बात यह है कि जब कौमी मामलात होते हैं, मुल्क की सलामती के मामलात होते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामलात होते हैं, इस्तेकाम के मामलात होते हैं, तो हम सारे एक हैं। और मैं इनके जिम्मेदार और समझदार दोस्तों को भी दावत देता हूं। जैसे कल रियाज साहब वहां से निकले थे, पीरजादा साहब, हकीम बलोच पहले निकले थे ना, मैं बाकियों को भी कहता हूं कि अब ये मुल्क दुश्मन पार्टी हो गई है। ये पाकिस्तान की लगा रहा हूं मैं साबित कर दूंगा, ये मुल्क की सलामती के खिलाफ इनको अर्ली एज पॉसिबल छोड़ना चाहिए और एहतिजाजन जो है इनकी पार्टी, इनके वुज़रा मुस्तफ़ी होते हैं। ये वही अल्फाज है सुने, ये वही अल्फाज है जो एक मरतबा इल्ताफ हुसैन ने लगाए थे। इल्ताफ हुसैन ने भी तो यही कहा था, तो नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है। इनकी और इनकी सोच में क्या फर्क है? इनकी और उनकी सोच में क्या फर्क है? कोई इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया इन्होंने। कल गवर्नमेंट ने इंडिया को कोई एक्सेस नहीं दिया कि हमारे कवानीन में ऐसी कोई लचक नहीं है कि हम एक जासूस तक आपको दे दें, एक्सेस दें। नंबर 1, ये हमें कैसे कह सकते हैं? अल जुल्फकार तंजीम किसने बनाई थी, किस दौर में बनी थी? जहाज अगवा किसने किया था? हमारे दौर में मुस्लिम लीग थी ही नहीं, आपने थी नहीं, आपने। एजाज साहब मुझे फरमाइएगा कि जैसे आप लोग तो क्योंकि पनामा के मसले के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, ये डॉन लीक्स की रिपोर्ट के हवाले से भी खान साहब कह चुके हैं कि इसे पब्लिक होना चाहिए। टिल व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक यू आर टेकिंग द प्रोटेस्ट एंड डू यू फील कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मर्तबा इनको स्पेस नहीं देगी, आउटराइटली प्रोटेस्ट करेगी जिस तरह से आप सब कर रहे हैं? जी नादिया, पहले तो भावल नगर से तसव्वुर साहब ने सवाल किया था और मैं समझता हूँ उसको एड्रेस करना चाहिए हमें। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मजदूरों का दिन तो बड़े जोश और जज्बे से मनाया जाता है और सियासतदान जाके सेमिनार्स के खिताब करते हैं और 5 सितारा होटलों के अंदर तकारीर भी करते हैं, लेकिन मजदूर की जिंदगी के अंदर कोई बेहतरी वाक़या नहीं हुई है। ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम जिस इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं ये कोई हमारा जाती इशू नहीं है। मैं वल्लाह अज़ीम मैं इसे हर चीज से ज्यादा जरूरी समझता हूं कि पाकिस्तान की सलामती, उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप मोस्ट है। और किसको नहीं मालूम कि भारत का रवैया और बिलखुसूस मोदी सरकार का रवैया पाकिस्तान की तरफ कैसा है, जो बांग्लादेश जाकर अवार्ड भी वसूल करते हैं और वहां पर ऐलान भी करते हैं कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ने में रजाकार का किरदार अदा किया। और अब आप अंदाजा कर लें, मैं लंबी बात का वक्त नहीं होता, उस मोदी के साथ हमारे वजीर आजम के घरेलू रिश्तेदाराना जो ताल्लुकात हैं और उसका शाखसान, ये क्या चीज है? क्या ये कोई मुल्क की सलामती की बात है? मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। भाई ने फिर दोबारा कहा कि हम इशू बना रहे हैं। भाई हमारा कोई इशू नहीं है, ये मुल्क का मसला है, हमारा क्या इशू है? बाकी सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। 1 साल पहले पनामा वालों ने इल्जाम लगाया था, हम आपको धकेल कर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। वहां हम पहले तो हम आपके ऊपर चार्ज करते थे ना, अब आपको एक्यूज बनाया है एपेक्स कोर्ट ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने। इल्जाम नहीं है, उसने कहा है जाके थाने में पेश हो जाओ और अपनी तफ्तीश कराओ। अजमल पहाड़ी, बाबा लाडला, उज़ैर बलोच की तरह उस लाइन में जेआईटी में खड़ा कर दिया पाकिस्तान के वजीर आजम को। सही, इसलिए सही। मैं ये बात देखें, ये बात इजाज़ साहब ने मेरी बात सवाल का मैं जवाब दे लूं, अगर आप जवाब दे लूं, मैं जो भी ये कहें इनको मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। आपने कहा हमारा अगला हदफ क्या होगा, अगला हमारा काम क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। देखें 60 और 7 67 रोज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिनमें से आज 10 दिन गुजर चुके हैं, बाकी 57 रोज रह गए हैं। हम ये सारा वक्त देखेंगे, जलसे करेंगे
اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹی کریں گے اور ایک پیج کے اوپر آ کر اس بات کو نہ قومی سلامتی کے اوپر اور نہ پیناما کے کیس کے اوپر کوئی دورہ اپوزیشن کے اندر نہیں ہے، اس کے اوپر جدوجہد کریں گے. اور تحریک انصاف یہ 57 دن گزرنے کے بعد جو 58 دن آئے گا نا عید الفطر کے بعد، ہم گھیراؤ کریں گے ہر اس ادارے کا جو اس کو صحیح راستے کے اوپر نہیں لے کے جا رہا ہوگا، جی آئی ٹی تاخیر کر رہی ہوگی، اس کے خلاف احتجاج کریں گے. آپ نے اپنا لائے عمل بتا دیا. لیکن جی آئی ٹی کی جو بات آپ نے کہی، جو جی آئی ٹی کی بات آپ نے کہی ہے نا، وہ ذرا میں پوچھوں تو حساب سے کہ بات انہوں نے کہی نا کہ جی آئی ٹی تو بنی ہے، ظاہر ہے کہ ابھی یہ تو کسی نے نہیں کہہ دیا کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، بٹ جی آئی ٹی تو ہوگی نا سٹنگ پرائم منسٹر پہ. تو یہ بڑی چیز نہیں ہے. میں گزارش کروں، بڑی چیز ہے یا چھوٹی چیز ہے؟ ہم نے عدلیہ کے فیصلے کا کل بھی احترام کیا تھا، ہم آج بھی احترام کر رہے ہیں. یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، کوئی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. جو بھی عدلیہ کے فیصلے آئیں گے ہمیں قبول ہے، ہم ہر ادارے کا احترام کریں. اور جو بھی کمیشن کی رپورٹ آئے گی وہ عمل درآمد ہوا ہے ڈان لیز کے معاملے میں آپ کہتے ہیں؟ میں بالکل میں یہ کہتا ہوں ان کو یہ کہیں کہ ایک عدلیہ کے فیصلے کا ہم نے بھی احترام کیا ہے، آپ بھی کیلیفورنیا والے عدلیہ کے فیصلے کا احترام کریں. وہ بھی ایک فیصلہ آیا تھا، بڑا احترام کیا، پوری قوم نے دیکھا تھا جب عدلیہ کے اوپر حملے ہوئے، ججوں کو اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ ایکٹیویٹی کریں گی، پارلیمنٹ کے باہر بھی ساتھ رہیں گی. سو اصلی چیز جو ہے وہ عید کے بعد ہوگی. لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں ڈان لیکس کی رپورٹ کے حوالے سے پتہ چل جائے گا کہ ویدر وہ ٹویٹ صرف ایک ٹویٹ کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے لی یا معاملات کچھ اور زیادہ سنجیدہ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.